अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई सुबह और एक नए दिन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मनीबा आसफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जनाब आज का दिन अच्छा बनाने के हवाले से और अच्छा स्पेंड करने के हवाले से भी आप लोगों ने पूरा प्लान कर लिया होगा। बिकॉज़ आज वीकेंड है और वीकेंड पे हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि वीकेंड को अच्छे तरीके से और ख़ास तौर पर मौसर अंदाज में गुजारना चाहिए। एक तो वीकेंड अच्छे तरीके से गुजारना, दूसरा जनाब अपनी बात कि अच्छे अंदाज में या फिर मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाना ना एक बहुत बड़ा कमाल है। मगर हम में से अक्सर लोग आप देखे होंगे कि इस हुनर से महरूम रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमूमन तो लोग मामूली बातें भी बयान करते हुए बहुत ज़्यादा झिझकचाते हैं, बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और उनके पास बात करने के लिए ना तो मुनासिब अल्फाज होते हैं और ना ही अल्फाज की समझ बूझ होती है। और यही वजह है कि वो बहुत सारे लोग ज़िंदगी के शोबाजात में तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। और इससे भी बड़ा मसला ये है कि हम अपनी इस खामी को दूर करने तक के लिए भी तगदो नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आजकल हम YouTube और बाकी सोशल मीडिया पर कम्युनिकेटर्स या फिर जिन्हें स्पीकर्स कहा जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है, उनकी भरमार देखने को मिल रही है जो अपने इसी स्किल से पैसे भी कमा रहे हैं। और इससे यूँ मालूम होने लगा है कि जैसे तो ये एक अलग ही शोबा बनता जा रहा है। और जिस तरह बाकी शोबों में चंद लोग महारत हासिल करते हैं, वो स्किलफुल होते हैं, इसी तरह इसमें भी शायद इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ही महारत हासिल करेंगे और हमारा इससे शायद कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये बात जो ना यकसर ही भूल जाते हैं कि ये एक ऐसी स्किल नहीं है जो महज हम लोग मतलब एंकर्स हो गए या फिर टीवी होस्ट हो गए जो टीवी पर आकर आपसे बात करते हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं का सरमाया, बल्कि ये तो हमारे मुआशरे के हर फ़र्द के लिए है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे तरीके से उन्हें डेवलप कर सके। हर शख्स की ये बुनियादी ज़रूरत है कि वो अपने जज्बात, अपने ख़यालात और अपने एहसासात को मुकम्मल तौर पर बयान कर सके और उन्हें अल्फाज की शक्ल दे सके। क्योंकि अगर कोई मुकम्मल अंदाज में अपनी बात ही नहीं कर सकता ना, तो वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब कैसे हो सकता है? वो कैसे अपना पर्सपेक्टिव बता सकता है, कैसे अपनी जो बात है उसको कम्युनिकेट कर सकता है, कन्वे कर सकता है। दूसरी जानिब कम्युनिकेशन स्किल्स के भी अमली ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे देखने को मिलते हैं कि वो लोग जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं या अपनी बातों का जवाब वो मुनासिब अल्फाज में देते हैं, उनकी सिलेक्शन के चांसेस बाकियों से कहीं ज़्यादा होते हैं। आप ये भी नोटिस कीजिएगा। बल्कि ये भी समझें कि ना सिर्फ ऑफिसेज में बल्कि वर्क प्लेसेस पर भी ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। बल्कि घर में भी ऐसे लोग जो बातचीत करने का अच्छा हुनर रखते हैं ना, उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अव्वल तो मैंने जो इस हवाले से एनालिसिस किया है कि उनके ताल्लुकात दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं क्योंकि उनमें किसी किस्म की भी गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं मौजूद होती है, बिकॉज़ वो कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर लेते हैं। दूसरा, ऐसे लोग ना सिर्फ ख़ुद को अच्छी तरह समझते हैं बल्कि दूसरों की बात, उनका मुद्दा, उनका जो मोटिव होता है, उनका दुख या उनकी हालत भी अच्छी तरह समझने की सलाहियत रखते हैं अपने अंदर। घरों में भी हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत समझदार समझा जाता है क्योंकि वो अपने मसाइल तो अच्छे तरीके से एड्रेस करते ही करते हैं, लेकिन अपने साथ साथ वो बाकियों के मसाइल हल करने की भी समझ बूझ रखते हैं। इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि अगर कोई घर में मेहमान आ जाए या घर में कोई और आ जाए तो इसके साथ ना उनकी अच्छी गपशप हो जाएगी या इसको साथ बिठाना चाहिए, ये अच्छी बातचीत कर लेता है। लेकिन फिर भी इस बात का ताज्जुब होगा आप लोगों को कि जो बातचीत होती है बेहतर करने की सलाहियत और अक्लमंदी का डायरेक्ट ताल्लुक़ कैसे है। बात यह है दरअसल कि बेहतर बातचीत या फिर जो अल्फाज के वसी ज़ख़ीरे हैं ना और उनके मुकम्मल फ़हम से होती है। और ऐसे शख्स के पास ही अल्फाज जमा हो सकते हैं जो पढ़ा लिखा हो या जिसने मुख्तलिफ़ इंसानी हालतों को करीब से महसूस किया हो, जिसने विटनेस किया हो, जो मुख्तलिफ़ सिचुएशन से गुज़रा हो।
جس نے اس کا حل بھی تلاش کیا ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی جو ہے نا زندگی میں کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر اپنے فیصلے کس طرح کر رہے ہیں اور اپنے جو احساسات ہیں, اپنی چیزیں کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو, اور ان کی جو آراء ہیں اس کو بھی کس طرح اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں, ان کو کس طرح کنوے کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں پہ ہم لوگ کچھ امپورٹنٹ بھی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ ہم کہہ نہیں پاتے ہیں بیکاز ہمارے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوتی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں پہ اس کا اینڈ کرنا ہے. تو یہ صرف آپ یہ مت سوچیں کہ شاید یہ ایک شعبہ بن چکا ہے اور اس میں جو ہمیں ٹی وی پر نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں جو سوشل میڈیا پر باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سکلز شاید انہی کی ہو سکتی ہے, ان کے اندر ہی ہو سکتی ہے, وہی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. آپ بھی یہ سکلز اپنی انہانس کر سکتے ہیں, اپنے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا کر کے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر کے کہ ہم اپنی بات کو اچھے طریقے سے اور مؤثر انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس ہنر سے محروم نہیں رہنا ہے بلکہ اس کو اڈیپٹ کرنا ہے, اپنے اندر سے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ابھی ہم بھی اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, کچھ چیزیں آج بھی ہم نے ایکسپلور کرنی ہے اپنے پروگرام میں. تو ابھی آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں کھانے پینے کے عادات کے حوالے سے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں اور کون سی نہیں اچھی ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے گھروں میں روٹی کھائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ روٹی کھائی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ میرے خیال سے آتا ہے وہ آتے ہیں چاول. چاول کا انٹیک بہت زیادہ کیا جاتا ہے. بچے بڑے ہر کوئی کہتے ہیں جناب چاول کی بنی ہوئی جو ڈشز ہیں نا وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے دسترخوان پر, ہمارے ٹیبل پر ضرور ہونی چاہیے. دوپہر کے لنچ میں بھی ہو تو کیا ہی بات ہے, اور اگر ڈنر میں بھی ہو تو کیا ہی بات ہے. اور چاول کی مختلف ڈشز بنائی جاتی ہے, بریانی جناب, پلاؤ, اور جو ابلے ہوئے چاول ہیں, پھر براؤن رائس, مختلف جو ڈشز ہیں چاول اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی چاول کی ڈشز آتی ہیں. چاول پسند کیے جاتے ہیں لیکن ایک حد تک کسی چیز کا استعمال جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے. اگر اس کی زیادتی ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کو بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ بھی لاحق ہو سکتی ہیں. تو آج ہم نے خاص طور پر چاول کے انٹیک کے حوالے سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے ہمارے جب بھی ہم لوگ ڈائٹ کرنے کا سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ویٹ لوز کرنا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے یا تو آپ جناب جو روٹی ہے وہ چھوڑ دیں, چاول ہے وہ چھوڑ دیں, یا پھر آپ جو ہے نا وائٹ رائس کی جگہ براؤن رائس پر آ جائیں. اور اگر آپ سفید آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں تو آپ گندم کے آٹے کی روٹی کھانا شروع ہو جائیں. تو آج ہم نے بات کرنی ہے وائٹ رائس اور براؤن رائس میں کیا فرق ہے, کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے اور کس طرح کھا سکتے ہیں ہم جو ہماری صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت نہ ہو. خاص طور پر کہا جاتا ہے جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہوتا ہے, یا پھر کہا جاتا ہے کہ جناب اگر تمہاری ہڈیوں میں پرابلم ہو رہی ہے یا تمہارے پاؤں سوج رہے ہیں, تمہارے جو جوڑ ہیں ان میں سوجن ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یورک ایسڈ بڑھا ہے. اور یورک ایسڈ میں سب سے پہلے آپ چاول کا جو انٹیک ہے نا وہ کم کرنا شروع, کہتے ہیں جناب یہ پرہیزی کھانا کھانا شروع کر دیں, جو بادی کھانے ہیں ان کو بند کر دیں, اور سب سے پہلے چاول کا ہی ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو آج ہم اس حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نمرہ زاہد ہیں, کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہیں. نمرہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں. آپ کے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. نمرہ جیسے میں بات کی ہے کہ روٹی کے بعد سب سے زیادہ جو انٹیک ہوتا ہے ہمارے گھروں میں وہ چاول ہوتا ہے. بچوں کو بھی ہم لوگ چاول دیتے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں بچے, ایون دو کہ بڑے بھی بڑے شوق سے چاول کی ڈشز کھا رہے ہوتے ہیں, چاول کھا رہے ہوتے ہیں. تو بتائیے کہ چاول کھانا کتنا اچھا ہے اور کتنا نقصان دہ ہے ہمارے لیے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاول جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ ہمیں انرجی دیتے ہیں, اور ہمارے مین جو باڈی کا فیول ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کی طرف سے ہی آتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت دیر چاول کھانے کے بعد تک فلنس فیل رہتی ہے اور ہمیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کھایا ہوا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ جیسے آج کل جو کھانے کا سٹائل ہے چاول بنانے کا جو سٹائل ہے وہ بہت زیادہ ہمارا خراب ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ سی
बीमारियों का शिकार होने लग जाती हैं। अच्छा। क्योंकि हम अपने जब बनाने का जो तरीका होता है चावलों का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ की तरफ हमें ले जाते हैं। बेसिकली आप चावलों को अगर अलहदा करके देखें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन, मिनरल्स और फोलेट बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। और जो फैट्स होते हैं वो सिर्फ वाइट राइस के अंदर 0.4 ग्राम होते हैं, ना होने के बराबर। लेकिन जब उसके अंदर बहुत दूसरी चीज़ें यूज़ होने लग जाती है, जैसे ऑयल होगी, स्पाइसेस होगी, तो वो फैट्स की तरफ चले जाते हैं। नहीं तो फिर क्यों कहा जाता है कि जब भी हम अगर अपने वेट लूज की जर्नी में जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि चावल का इंटेक ख़त्म कर दिया जाए और रोटी बंद कर जाए। रोटी के बारे में तो बाद में बात करेंगे। चावल क्योंकि वहाँ से हमारी डाइट से निकलवा दिए जाते हैं, अगर उसमें फैट्स नहीं हैं तो फिर क्यों निकलवा दिए जाते हैं? इसलिए निकलवा दिए जाते हैं, स्पेशली जो वाइट राइस होते हैं ना, वो हम अपनी डाइट से निकलवाते हैं क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो हमारे कार्ब्स होते हैं वो जल्द अज जल्द जो होते हैं शुगर की तरफ जो होते हैं वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा हो जाता है। क्योंकि पहले ही वो ओवरवेट हुए होते हैं, ओबीस हुए होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन चावल बिल्कुल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम चावल छोड़ नहीं सकते। हाँ, exactly. बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो हम उनका पोर्शन कंट्रोल कर देते हैं कि अगर आपने खाना है तो हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं या 2 दफ़ा खाएं, और उसका जो 1 सर्विंग है या हाफ कप है जिसको 8 टेबल स्पून कहते हैं वो सिर्फ खाएं, तो वो आपके लिए मुफीद है। 8 टेबल स्पून जो हाफ कप बनता है वो 1 सर्विंग होती है, जिसके अंदर हमारी जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन और जो कैलोरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट होती हैं 80 कैलोरीज सिर्फ चावल की। लेकिन जैसे ऑयल ऐड हो गया, स्पाइसेस ऐड हो गई, चिकन ऐड हो गया, तो फिर हमारा एक जो हाफ कप बॉल या चावलों का कप हो जाता है, उसकी जो कैलोरीज होती हैं वो 200 तक चली जाती हैं। तो वेट लॉस पेशेंट को हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि अगर आपने चावल खाने भी हैं तो बॉइल्ड राइस खाएं दालों के साथ, या जो यखनी वाला पुलाव होता है वो खाएं। बिरयानी की तरफ और जो बाकी जो मटन या बीफ पुलाव होते हैं वो ना खाएं। अच्छा, मतलब लेकिन बिरयानी तो सबसे पसंदीदा कहने की डिश है हमारी राइस वाली, कि जो हमारे घरों में पकाई जाती है और वीक में लाजमी एक दिन तो पकती है और अच्छी खासी मिकदार में फिर खाते हैं हम लोग। तो वही जो लोग ओवरवेट होते हैं या जिनको कोलेस्ट्रोल का मसला होता है उनसे हम कहते हैं कि अगर आपसे बिरयानी नहीं छोड़ी जा रही तो आप उसको मतलब आहिस्ता आहिस्ता पोर्शन उसका कंट्रोल करने लग जाएं। पहले आप उसको हाफ प्लेट में कर लें, फिर उसको टेबल स्पून्स में ले आएं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएगी उनकी क्रेविंग वगैरह। और वैसे भी जो लोग डाइट पे आते हैं उनको ज़्यादा होता है कि हम चीज़ें छोड़ दें और बस हमारा वेट ठीक हो जो है ना वो तो फिर हम उसको ऑल्टरनेटिव बॉइल्ड राइस के साथ चिकन कड़ी दे देते हैं या दालें वगैरह दे देते हैं ताकि उनको इसकी क्रेविंग भी पूरी रहे। अच्छा, दूसरा क्या रोज़ाना की बुनियाद पर चावल खा सकते हैं, उसका इंटेक किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि जो वाइट राइस होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वाइट राइस का मैंने आपको पहले ही बताया ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रोल, हमारी वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। लेकिन जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें हाई रोज चावल खाए जाते हैं तो हम उनको ब्राउन राइस की तरफ ले जाना करते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस जो होते हैं वो फाइबर में तो हाई होते हैं लेकिन उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है, और उसका जो फ़वाइद हैं वो वाइट राइस से ज़्यादा हैं ब्राउन राइस के। क्योंकि एक तो ये कि वो बिल्कुल रिफाइंड नहीं होते, उसके अंदर ब्रान भी होती है, जर्मन कोट जो होती है, जो आउटर लेयर जो रिफाइन करके वाइट राइस से निकाल दी जाती है, और उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, इसलिए फिर हम ब्राउन राइस की तरफ ले आते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको ब्राउन जो चीज़ें होती है जैसे उसके अंदर ब्रान होता है वो उनको इरिटेट करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन, जीआई के मसले होते हैं, तो वो रोज़ ना खाएं लेकिन हफ्ते में 4 दिन खा सकते हैं ब्राउन राइस। लेकिन जो वाइट राइस होता है वो आप हफ्ते में कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा दफ़ा ना खाएं, और बच्चों को जो है वो 3 से ज़्यादा दफ़ा राइस नहीं देने चाहिए हफ्ते में जो है 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देने चाहिए, ये रिकमेंडेड है कि इतना देना चाहिए। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने बात की है कि हमें कोई हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन को अगर पैरों पे ज़्यादा, तो सबसे पहले कहा जाता है कि बादी चीज़ें जो है ना खाना बंद करें और चावल खाना बंद करें सबसे पहले। इसकी क्या वजह है? वाकई चावल की वजह से ये चीज़ें होती हैं? स्टडीज़ में ये शो किया हुआ है कि जो ब्राउन राइस होते हैं ना
وہ ان کے اندر اتنی اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اتنے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ان کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہے کہ وہ جو بون ہیلتھ ہوتی ہے اس کے لیے وہ بہتر ہوتے ہیں, مفید ہوتے ہیں ہماری بون ہیلتھ کے لیے, جوڑوں کی ہیلتھ کے لیے. انفلامیشن کیونکہ اس کے اندر اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں تو ہماری انفلامیشن جو ہوتی ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. براؤن رائس کی بات میں کر رہی ہوں, لیکن جو وائٹ رائس ہے وہ کیونکہ بادی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کا بہت زیادہ جو فائبر جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کم ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم وہ ان کو کم مطلب کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں. اور جو جیسے لو ان فائبر ہے تو ہم ان لوگوں کو وائٹ رائس ریکمینڈ کرتے ہیں جن کی ڈائٹ جو فائبر میں لو, جیسے جن کا کوئی آپریٹ ہوا ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ ٹائم بعد جی آئی کا, اسٹمک کا کوئی آپریٹ ہوا ہو یا اس ٹائم تو آپ بوائلڈ رائس کھائیں کیونکہ وہ فائبر میں لو ہوتے ہیں. ہم ان کو وہ ڈائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں پھر ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ. اسی طرح جیسے یہ اس کے اندر میگنیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہارٹ فرینڈلی ہوتا ہے. ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ اگر آپ روز یا ہفتے میں 4 دفعہ جو ہے براؤن رائس کھائیں نا تو اس کی وجہ سے جو آپ کا ڈیتھ ریٹ ہے نا ہارٹ ڈیزیز سے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اور وائٹ رائس سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہارٹ ڈیزیز کو زیادہ کرتا ہے. ہارٹ پیشنٹ کو ہم منع کرتے ہیں وائٹ رائس سے, ان کو براؤن رائس پہ جو ہے نا وہ شفٹ کیا جاتا ہے. اچھا, جو یورک ایسڈ والے پیشنٹ ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے چاول کھانے سے, خاص طور پہ وائٹ رائس کھانے سے, تو ان کے بھی چاول بند کرا دیے جاتے ہیں. ہم بند کرا دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فیٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن فائبر ہائی ہوتا ہے. اچھا. اور فائبر ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پروٹین بھی ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یورک ایسڈ والے, کولیسٹرول والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کم کرا دیتے ہیں وائٹ رائس دینا. اور جو براؤن رائس ہوتے ہیں وہ بھی ہم ان کو کم دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی اگر ڈیزیزز والے پیشنٹس کے لیے, کیونکہ ان کے لیے چاول بالکل اچھے نہیں ہوتے. اوکے. نہیں تو کیوں اچھے نہیں ہوتے مطلب, اور کیا اس کی وجہ ہے, اور ہفتے میں وہ کتنی دن کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن کو یورک ایسڈ یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو ہی چاول سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو اس میں ہم ان کو اس لیے یہ منع کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو پروٹین ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے چاولوں میں, اور کاربوہائیڈریٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ان کو منع کرتے ہیں. اور اس کے اندر سیلینیم جو ہوتا ہے ایک ہمارے پاس منرل ہوتا ہے, اس کا جو تعداد ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم یورک ایسڈ والے اور کولیسٹرول والے پیشنٹس کو منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ مطلب میکسیمم یا ایک ہفتے میں ایک دن کھا سکتے ہیں, ایک دن کھا سکتے ہیں اور ایک ہی سرونگ جو ہوتی ہے ایک ہی, اور جو ہاں جی. اور وہ مطلب بوائلڈ رائس ہی یا کسی بھی ڈش میں کھا سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی ڈش میں مطلب کھا سکتے ہیں, بریانی پلاؤ یا کوئی بھی ہو, کیونکہ ان کو ویک میں ایک دفعہ کھانا ہوتا ہے. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو بھی چیز بنے وہ کم آئل میں بنے, کم اسپائسز میں بنے, تاکہ ان کی جو بیماری ہے وہ زیادہ نہ بڑھے. اچھا, دوسرا ایک تو بچوں کا بتا دیں کہ بچوں کو اس کا انٹیک کرانا چاہیے, بیکاز ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں کھچڑی بنا کے دی جا رہی ہوتی ہے چاولوں کی, اور زیادہ تر چاولوں کا ہی انٹیک دیا جاتا ہے انہیں کہ روٹی وہ بعد میں جاتے ہیں. اس کے بعد جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں کیا وہ بھی چاول کا انٹیک کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی انہیں کریونگز ہوتی ہے تو وہ چاول زیادہ کھاتے ہیں. ہم لوگ تو کچے چاول بھی کھا رہے ہوتے ہیں, جو وہ بھگوئے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی کھا رہے ہوتے ہیں, جو کچے ہوتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے نا چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو بچوں کا بتائیے, انہیں کھلانے چاہیے. جیسے میں نے بتایا جو بچے ہوتے ہیں جن کو ٹین ایج اور ٹاڈلرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہفتے میں 4 دفعہ سے زیادہ نہیں دینے چاہیے. آپ نے اگر ان کو چاول مطلب وہ شوق سے کھاتے ہیں تو ڈفرینٹ رائس سیریل ہو گئے ہیں, اس کا آپ ایڈیشن کرا دیں, بوائلڈ رائس کا کرا دیں. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ گین نہیں ہو رہا, ویٹ ان کا کم ہوتا ہے, تو ان کا ہم پھر ایڈ کراتے ہیں کہ وہ بوائلڈ رائس کے ساتھ بوائلڈ آلو ہو گیا, بوائلڈ چکن ہو گیا, یہ ایک پوری میل بنا کے ہم چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ اس کو کھاتے بھی ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے. اس کے اندر ہم تھوڑا سا بٹر ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ذرا بڑے بچے ہیں مطلب 4 سے 5 سال کے, 12 سال تک بچوں کے لیے ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ کھچڑی ان کو دے دے کیونکہ اس کے اندر مسالے کم ہوتے ہیں, اور پھر اس کو بوائل دال بھی ڈالی جاتی ہے, وہ بڑی اچھی ہوتی ہے ہمارے لیے. اس میں پروٹین وغیرہ ہوتی ہے, بچوں کو پروٹین. اچھا, وہ جو پریگننٹ خواتین ہیں مجھے بتا دیں ان کو بھی دینا چاہیے. پریگننٹ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو بھی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے چاولوں کی,
تو ہم ان کو وائٹ رائس ہی دیتے ہیں کیونکہ براؤن رائس جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں اسپیشلی پریگننٹ وومنس کو. تو اس لیے ہم ان کو وائٹ رائس کی طرف رکھتے ہیں, لیکن جو ان کی سرونگ ہوتی ہے وہ 1 ویک میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور 4 ٹیبل اسپون سے زیادہ نہیں دیتے. 4 ٹیبل اسپون بس, مطلب اس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھتے ہیں کہ 4 ٹیبل اسپون سے زیادہ نہیں آپ نے سرونگ لینی ہے. اس کے بعد جو کچے چاول کچھ لوگ کھاتے ہیں, مطلب زیادہ خواتین ہی کھاتی ہیں اور پریگننٹ خواتین کھاتی ہیں, تو وہ بالکل اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہمارے اندر آئرن ڈیفیشنسی پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انیمیا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اس کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے اور مختلف بیماریاں کہتے ہیں جی پتھری بھی ہو سکتی ہے. یہ مختلف چیزیں جو ہے نا اس سے ریلیٹ کی جاتی ہے. نمرہ زاہد ہمارے ساتھ موجود تھی, کلینکل نیوٹریشنسٹ تھی. نمرہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں نیگیٹو پیپلز کے حوالے سے کہ ہم نے ان سے ڈیل کس طرح کرنا ہے. آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن میں نیگیٹیوٹی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں جناب, ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, ان کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی اور وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچیں گے اور ہر چیز میں وہ کیڑے ہی نکالیں گے. ان کو جتنا مرضی آپ پازیٹیو کرنے کی کوشش کر لیں, وہ کہیں گے کہ نہیں جناب, جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, اور جو باقی ہیں وہ تو جناب آپ سمجھ لیں کہ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے ارد گرد یہ لوگ پائے جاتے ہیں, ہمارے ورک پلیس پہ لوگ پائے جاتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہماری فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ہر چیز میں سے, ہر سچویشن میں سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں, چاہے جو مرضی ہو, چاہے اس میں ہو یا نہیں ہو. تو ایسے لوگوں سے ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور جب ایسے لوگوں کی کمپنی میں آپ جاتے بھی ہیں نا یا ان سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ آپ کو, آپ کی مینٹالٹی کو بھی ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جو وائبز ہیں نا وہ ان سے میچ نہیں کرتی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی شخصیت کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے یا ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر صبا شبیر شیخ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صبا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو جی, میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صبا جیسے میں بات کی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ کے حامل لوگ ہوتے ہیں, جو ہمیشہ کسی بھی سچویشن میں سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. کس طرح ان سے ڈیل کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہم عرصے سے یہ کر رہے ہیں کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں ہم ان کو پہلے دماغ میں چینج کرتے ہیں, پھر ہم تھوڑا تھوڑا ایگریسو ہونے لگتے ہیں, پھر ہم ان کو بتاتے ہیں. لیکن جتنا سائیکالوجی ہماری کہتی ہے اس کے مطابق ہم نیگیٹو لوگوں کو نہیں بدل سکتے. بدل ہی نہیں سکتے؟ نہیں بدل سکتے. کیونکہ دیکھیں وہ جو کر رہے ہیں, پہلی بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور کہاں غلطی ہو رہی ہے. لیکن وہ ڈٹے بھی ہوتے ہیں. ہاں, اب اس میں ڈفرینس ہے نا کہ کوئی نیگیٹو حالات سے ہوتا ہے, کوئی نیگیٹو بائی برتھ ہوتا ہے, ان کی انسٹنکٹس میں ہوتا ہے, ان کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی بائی برتھ بھی. ایگزیکٹلی, مطلب جب آپ ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ جینس دیٹ میٹرز اے لاٹ, کہ آپ کس کے بچے ہیں, وہ کیسا, جیسے ماؤں کا بیہیویئر ڈیورنگ پریگنینسی میٹرز اے لاٹ, کہ وہ کس طرح چلتی ہیں, ویسے ہی بچے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے پیرنٹس جیسے ہوتے ہیں. ہاں, بیکاز وہ آبزرو کرتے ہیں اور ان کی جو جس وقت ان کا مطلب برتھ پروسیس ہوتا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ان کے اندر انسٹنکٹیو, جیسے کہتے ہیں ہماری انسٹنکٹ میں ایک چیز ہے, تو ہم کیسے بدل سکتے ہیں. اب جیسے کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, وہ کہیں نہیں بھی بولنے والا ہوگا تو کوئی اسٹوری سنا کے جھوٹ بول دیں گے. سو دیر از اے تھنگ کہ ہم کچھ اس طرح, میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں نا آپ کے ارد گرد, دیکھیں ہر جگہ ہوں گے, آپ کے ورک پلیس پہ بھی ہوں گے, آپ کے گھر میں بھی ہوں گے, آپ کے بچوں میں بھی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے. ایک وقت آتا ہے وہ بالکل ہماری طرح کے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا نیگیٹو یہ بچہ ہے, اس کو کیسے ڈیل کریں. تو دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ ایکسیپٹ کریں واٹ ایور دا پرسن از,
ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ اتنا نیگیٹو کیسے ہو سکتا ہے, نہیں نہیں میں اسے چینج کر دوں. وہی نا, سب سے پہلے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جن کی پرسنالٹی ہی نیگیٹو ہو, جن کے ٹریٹس ہی نیگیٹو ہوں, کیا ان کے اوپر اپنا وقت, اپنی انرجی ہمیں ویسٹ کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ان کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ڈاکٹر صاحبہ انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں, یہ آپ کے لیے غلط ہے, یا اس طرح ہو سکتا ہے, کچھ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو کیا یہ کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں, میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جب آپ نے کسی کو ایک دفعہ آزمایا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, دس از آئی تھنک مور دین لم. ہاں, تو آپ اس پہ یہ کریں کہ آپ ایکسیپٹ کریں. اچھا. کیونکہ کچھ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہوتے. جیسے اب میاں بیوی میں سے کوئی ایک نیگیٹو بندہ مل جائے تو آپ کتنے لوگوں کو چھوڑیں گے, اور آپ کتنے لوگوں کے ساتھ, جیسے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, اور ہمارے ساتھ رہنے والا ایک بندہ کنٹینیوسلی نیگیٹیوٹی کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو ہر جگہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ نیگیٹو دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا سب سے پہلی بات ایکسیپٹ کریں, اس بندے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں کہ یہ جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, یہ چینج نہیں ہوگا اور میں نے اس کو کرنا بھی نہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ پھر آپ اس سے تھوڑا ڈسٹینس اپنا مینٹین کر لیں. ایسے لوگ نارملی یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بھی لفٹ کروا رہے ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ بول کر ہمیں اثر ہونے لگ جاتا ہے. اوبیسلی وی آر ہیومن, اور جب ہمارے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی ہو رہی ہوگی, کوئی نہ کوئی بات ہمیں لگا کر ہو رہی ہوگی, تو کسی حد تک ہمیں فیل تو ہوگی. اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں, کیونکہ دیکھیں ہر کسی کے ماحول میں نیگیٹو کوئی نہ کوئی ہے. کسی کا کولیگ ہے, کسی کی جو فیملی ریلیٹیو ہے, کسی کی جوائنٹ فیملی میں کسی کے بچے نیگیٹو ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ ایکسیپٹ کر لیں, اور سیکنڈ یہ کہ پھر آپ اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ دیکھو اس کو میں نے اس بات پہ کچھ نہیں کہنا. مطلب اگر دن میں وہ 10 باتیں نیگیٹو بندہ کرتا ہے تو ایک پر اس کو انڈائریکٹلی ہنستے ہوئے رسپونڈ کرنا. اچھا. ہاں, مطلب اس طرح کہ اس کو لگے کہ ہاں میری نیگیٹیوٹی ان کو, کیونکہ اگر ہم رسپونڈ بالکل زیرو کر دیں گے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور ایسے لوگ اکثر نا اگریسو بھی ہونے لگتے ہیں کہ اچھا مجھے نوٹس نہیں کیا جا رہا, سو دے اسٹارٹ ابیوزنگ اور سم تھنگ لائک دیٹ. کچھ اور فزیکلی وہ اگریسو ہونے لگ جاتے ہیں, دے اسٹارٹڈ شاؤٹنگ. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہمارا بدلہ بھی کسی اور سے لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ پرابلم ہے تو ہمارے بچوں سے, ہمارے بچوں کے ساتھ پرابلم ہے تو ہم سے, لائک دے ہیو دا, وہ چینلائز کر لیتے ہیں نا ڈفرینٹ چینلز کے. ایگزیکٹلی, دے ہیو دا ٹرکس کہ کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ, مطلب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اتنا نیگیٹیوٹی ہے ہمارے ماحول میں, ہم کیسے پازیٹیو ہوں. تو دیکھیں آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. اچھا, ہم تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کو خود تو نہیں ایکسیپٹ کر پاتے نا. وہ جو نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, بے شک ان کی وجہ سے کسی کا کتنا ہی زیادہ نقصان کیوں نہ ہو جائے. آپ ان سے بات کریں گے نا تو بہت بڑے نقصان کو بھی وہ کہیں گے بس اتنا صحیح تو. ہاں ایگزیکٹلی, اس میں کون سی بڑی بات, اٹس نارمل فار دیم. ہاں, تو آپ دیکھ لینا اس بندے کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا کر بھی دیکھ رہا ہے. جیسے اگر وہ آپ کی گاڑی لے کر جائے گا اور پوری مار کر واپس لائے گا, وہ کہے گا کوئی نہیں سائڈ سے تو لگی ہے, کون سی نظر آ رہی ہے. سی لائک وہ ایک تو اس نے آپ کا نقصان کیا, پھر وہ آپ کے اوپر اور نیگیٹیوٹی کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تھوڑا ڈسٹینس مینٹین رکھیں. مطلب اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے تو اگر بیٹھا ہو ایسا بندہ تو آپ ذرا اپنی کسی چیز میں بیزی ہو جائیں, کیونکہ ہر وقت ہم اس کو اوائڈ کریں گے وہ اور نیگیٹو ہوگا. لیکن اب جیسے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے گھروں میں بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو نیگیٹو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم ان سے اس طرح ڈسٹینس مینٹین نہیں کر سکتے بیکاز وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوتا ہے کہ ہم ان کو اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں, یا اگر وہ ہمارے گھروں میں آئے ہیں تو ہم کہیں ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتے, ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو انہیں کس طرح پہ ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں پھر یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ جب نیگیٹو کمیونیکیشن ایک لمبی لائن اور سرکل میں گھماتے ہیں وہ, تو وہ آپ اس سرکل کو بھی بریک کریں اور اس لمبی لائن کو بھی بریک کریں ود یور نیو تھنگس کہ اچھا آپ اس بارے میں بتائیں, اچھا اس میں کیا ہے. جیسے وہ آپ کو کچھ, مطلب وہ اگر بیٹھیں گے بھی نا تو وہ اپنی فیملی کی برائیاں شروع کر دیں گے. ایگزیکٹلی, اب آپ گاسپس کریں گے. ایگزیکٹلی, تو اس میں ایسے لگے گا کہ یار یہ خود تو بندہ ہے ہی ہے اور یہ مجھے بھی کچھ کر کے اٹھے گا. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو صرف ایک بیٹر لسننگ دے کر تھوڑا سا رسپانس اس طرح کر دیں کہ آپ کوئی نئی بات سٹارٹ کر دیں. ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم ایسے نیگیٹو بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ دیٹس فار 1
आवर मीटिंग में कि अच्छा चलो तुम ऐसे सोच कर देखो, ऐसे सोच कर देखो, और वो उठता है वहाँ से और वो सोचते हैं कैसा स्टूपिड था, हाँ, इसको तो मेरे हालात की नहीं समझ आई। तो बेहतर यह है कि मशवरे वहाँ दे जहाँ वो चाह रहा हो, मतलब जिसकी वैल्यू। नॉर्मली नेगेटिव लोग आपसे एडवाइस लेने नहीं आएंगे, दे फील दे आर वेरी शार्प माइंड और दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता होता है, वो ये फील करते हैं, इसीलिए तो वो इतने नेगेटिव हुए होते हैं। तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप उनसे बात सुने उनकी, और अगर आपको लगता है कि टॉपिक को चेंज करें तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में आप ऐसे करके देखा करें, आप एक्सरसाइजेस किया करें, हम लोग उनको ऐसे गाइड करने की कर रहे होते हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि वो हमसे और ज़्यादा खफा होकर उठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसने मुझे प्रॉपर्ली सुना नहीं और इसको मेरी हालात की समझ नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड पर्सन। मतलब वो हमारे से एक ग्रज लेके उठते हैं और नेक्स्ट टाइम हम हैरान हो रहे होते हैं कि हमने तो इनको इतना अच्छा ट्रीट किया था और ये हम इनके घर गए और इन्होंने इतना ख़राब क्यों कर दिया, बिकॉज दे पिक with their mindset, वो उन्होंने ग्रज कहीं ना कहीं रखा होता है अपने दिल में। मतलब जो जैसा माइंडसेट के साथ होगा वो उसी माइंडसेट के साथ हमारी बात को पिक करेगा। तो इसलिए जनाब अपना टाइम और अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर, ऐसी पर्सनालिटी पर ख़ास तौर पर वेस्ट ना करें जो नेगेटिव पीपल हैं। और अगर आपको मतलब मुझे ये लगता है कि ये इंसान की फितरत है और हमें मतलब इंस्टिंक्ट आ जाती है, किसी से वाइब्स आ जाती हैं, पॉजिटिव वाइब्स भी और नेगेटिव वाइब्स भी। आप थोड़ी सी बात भी करेंगे ना तो आपको पता चल जाता है। तो जिनसे भी आपको वाइब्स आ रही हो ना कि जनाब ये नेगेटिव वाइब्स जो है ना शो कर रहा है, उससे तो कोसों दूर रहें। मैं आपको बोल रही हूँ, ये पर्सनल आपको मैं सजेशन दे रही हूँ कि उनसे तो कोसों दूर रहें। वो आपको इस तरह डसेंगे और वहाँ जाके मारेंगे कि आपको पता चलेगा और आपको समझ नहीं आएगी ये हुआ क्या है मेरे साथ। हमारे साथ डॉक्टर सबा शबीर शेख मौजूद थी। डॉक्टर सबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल, उनसे हमने बात की है कि किस तरह उन्हें डील किया जा सकता है और उन लोगों से किस तरह दूर रहना है। हमने यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हम से पहले बात कर रहे थे कि नेगेटिव पीपल से किस तरह हम लोगों ने दूर रहना है, इसी तरह जहाँ पे बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ पर ही बहुत से सियासतदान भी मौजूद होते हैं। वो चाहे हमारे घरों में हो, हमारे ऑफिसेज में हो, या किसी भी हम इवेंट पे चले जाएं, महफिल में बैठे हों, हमें ऐसे ऐसे सियासतदान मिलेंगे और ऐसी ऐसी बातें करते हुए नज़र आएंगे कि जैसे उनसे अच्छी सियासत कोई कर ही नहीं पाता है। अब क्या होता है कि सियासत करते हुए हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसमें हमारा कितना नुकसान हो रहा है या किसी और का कितना नुकसान हो रहा है, हम सिर्फ कर गुजरते हैं। मैं सियासत की बात कर रही हूँ कि हम कर गुजरते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमने किस तरह बचना है और वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द, ख़ासतौर पर अगर आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में, आपके कहीं इर्द गिर्द वर्क प्लेस पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो सियासतदान होते हैं, जो सियासत बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनसे किस तरह आपने बचना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद फवाद साहब मौजूद हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। अगर घर में बैठ जाए हम लोग खाना खाते हुए, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स हो रही होती है। किसी इवेंट पे चले जाएं, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स हो रही होती है। मतलब एक तो बात भी होती है, दूसरे पैरामीटर्स में भी जो है ना पॉलिटिक्स होती है। और सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स होती है वो हमारे ऑफिसेज में होती है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है। उसको किस तरह हम लोग जो है आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ये होती क्यों है? बल्कि इसका अगर हम देखें कि पैदाइश कहाँ से होती है तो वो मैं कहूँगा स्मोकिंग जोन से। स्मोकिंग जोन से, ओके। जहाँ पर बैठ के वो स्मोकिंग के लिए जब पाए जाते हैं, खास तौर पे वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते और वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई सीरियस गपशप हो रही है। और दूसरा, हम जो कॉर्पोरेट ऑफिस की बात कर रहे हैं तो मैं अमूमन देखता था कि बॉयज़ के लिए स्मोकिंग जोन एंड गर्ल्स के लिए जो पिक एंड ड्रॉप वाली वैन्स हैं, उनके आने जाने के रास्ते में जो कुछ डिस्कशन होती है, गॉसिपिंग जिसको कहते हैं। अच्छा, हम इसको अवॉइड, मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आई वुड रादर कोट, जैसे है ना, कोविड कुछ अर्सा पहले आया था, तो आपको पता है कोविड को जब पूरा एग्जामिन किया गया और देखा गया कि हो क्या रहा है, इसके इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि एक उसकी स्टडी की रिसर्च का रिस्पॉन्स ये था कि मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असरात हो रहे हैं। अच्छा, किसी को शुगर हो रही है, किसी के लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का कुछ। तो एक फाइनल जब उसकी एक स्टडी है उसमें उन्होंने देखा कि जिस्म के जो आज़ा पहले से कमज़ोर थे
اس پر اس نے زیادہ امپیکٹ کیا اور ان کو خراب کر دیا. اس میں بہت سے حصے جسم کے آگے. ٹھیک ہے. میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو فزیکلی فٹ ہونا جتنا ضروری ہے کسی بھی بیماری کو اوائڈ کرنے کے لیے, اتنا ہی مینٹلی فٹ ہونا ضروری ہے سیاست کو اوائڈ کرنے کے لیے. آپ پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی رحم کرے گا یا کوئی آپ کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ آپ ابھی جوائن کیا ہے آپ نے کمپنی کو, یا آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو کہیں جی یہ بڑا آئیکن ہے, اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. سب جگہوں پہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو اپنے مسلز کون سے تگڑے کرنے ہیں, ہم اس کی بات کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کا, ہم نے جیسے لاسٹ میں بات کی تھی کہ نیٹ ورک اسٹرانگ رکھیں, اور وہ نیٹ ورک چونکہ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوگا تو وہ اچھے لوگوں کا نیٹ ورک ہوگا, وہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے. دوسری چیز جو ہے جس کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ ہے آپ کا کام. یو ہیو ٹو بی کمپیٹنٹ. آپ کے ہر انسان کی مختلف اسٹرینگس ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں سیاست عموماً یا تو نیولی انڈکٹیڈ پرسن کے خلاف ہوتی ہے یا پھر جو ایکسیپشنلی گڈ پرفارم کر رہے ہیں, یعنی وہ اس جگہ پر فٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہاں پر کچھ سیاست ہے, کچھ کام ہے, تو یہ ہلکا ہلکا کام چل رہا ہے. ایک بندہ اگر اچانک آ کے کسی بھی وجہ سے کمپنی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یا باہر سے آ کے اچانک آؤٹ پرفارم کر دیتا سب کو, تو پھر سب تھریٹن فیل کرتے ہیں. تو آپ کو پھر یہ نظر میں رکھنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پرفارمنس اپنی خراب کریں, میں یہ کہتا ہوں کہ پھر باقیوں کو آپ کو ایز ناٹ ایز گڈ ہیومن, ایز گڈ پروفیشنل آپ کو ان کو ساتھ ساتھ انگیج کرنا ہوگا. اچھا. اپنے کولیگس کو کیسے انگیج کرنا ہوگا کہ اسائنمنٹ ہے, آپ ان کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا سیف ایریا آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. اچھا. دس از ہاؤ دے ٹو ول فیل بلیسڈ کہ اچھا یار میرے ساتھ یہ مل کے کام کر رہے ہیں اینڈ ہی از ناٹ شائی آف می, یا مجھ سے وہ ناراض نہیں ہے. تو آپ جب مل کے کام کرنا شروع کریں گے ہلکا ہلکا, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ جیسے جو بلی نے عقل مندی کی تھی نا شیر کے ساتھ, کہ آپ اس کو چڑھنا سکھا دیں. ٹھیک ہے, مختلف کمپنیز کا کلچر ہوتا ہے, کچھ میں سکھایا جاتا ہے. بلکہ آپ کو میں بتاتا ہوں جو کارپوریٹ ایلیٹ کلاس ہے وہاں پر اف یو آر مائی باس اینڈ یو آر ناٹ ٹیلنگ می کہ مجھے کیا کیا ایریاز آف امپروومنٹ ہے اور مجھے اگلے اسٹیپ پہ پہنچنے کے لیے کیا اسکلس چاہیے, تو آپ کے جو اینول رپورٹ ہے اس میں مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے, آپ کی پرفارمنس نیچے ہوگی. پاکستان میں ہی ایسی کچھ کمپنیز کام کر رہی ہے جہاں پر باسز کو اس وجہ سے پیپل مینجمنٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ ان کے انڈر جو 6 لوگ تھے اس میں سے 2 بھی نیکسٹ لیول پہ نہیں جا سکے. تو دیٹس اے گڈ پارٹ. تو اس لیے وہ سکھاتے ہیں, ان کی جے ڈی کا حصہ ہے سکھانا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سم ہاؤ ایسی جگہ پر فال کر گئے ہیں جہاں پر پولیٹکس بہت زیادہ ہے, لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں, پھر ہم اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ ہر ایک کو دوست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے میں نے لاسٹ میں بات کی تھی, میں ریپیٹ اس کو اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑا اہم چیز ہے. وہ یہ ہے کہ یو مسٹ نو کہ وہ آپ کے کولیگز ہیں, آپ کی فیملی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے آپ فیملی کو اٹھا کے آفس میں نہیں لاتے ہر روز, آپ اپنے دوستوں کو بھی گھر پہ نہیں لے کے جا سکتے. ٹرو. ایک وہ جس کو میں کہتا ہوں ایک بلا ہے جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے مستقل, جس کے ساتھ وہ آپ کے گھر پہ آ جاتے ہیں اور آپ کا وہ ٹائم کھا لیتے ہیں جو کہ آپ کا فیملی کا ٹائم ہے. وہاں پر یو نیڈ ٹو اسٹے کہ یار یہ دوست ٹھیک ہے ہم ایک مخصوص ٹائم کے لیے کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ 8-10 سال لمبا ہو, اٹ از ناٹ لائف لانگ. اس سے پہلے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے پیدائش سے لے کے ان سے ملنے تک, اور ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد نہیں رہیں گے. ٹرو. کچھ اچھے لوگ بھی نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کا ڈپارٹمنٹ چینج ہو گیا, آپ کا کام بدل گیا. تو آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ جو باؤنڈری ہے وہ نہ توڑیں, نہ ان کو توڑنے دیں. اگر آپ یہ بریک لگا لیں گے نا, پھر آپ اس جگہ پر انویسٹ زیادہ کریں گے جہاں اپنا ذہن اور دل, جہاں پر آپ کی ضرورت زیادہ ہے, اپنے گھر والے ہیں, یہ ہیں ریلیٹیوز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں کو جب ایک مخصوص باؤنڈری میں رکھیں گے نا تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ان کو کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا ٹائم دے نہیں رہے, آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے. ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی تو نیچرلی وہ جو ایک فیلنگ ہے نا کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ مشکل وقت کا دوست ہے, آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر پریپیئر ہوں گے اس کے لیے. سو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ہینڈل دیٹ پالیٹکس کے آپ اپنے مسلز تگڑے کریں, تھوڑا بڑے ہو جائیں. لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں نا فواد صاحب, بہت جو ادھر ادھر سیاست کر رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کو جا کے پنچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیگ پولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ گئی, اور خاص طور پر جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تب وہ زیادہ کرتے ہیں لیگ پولنگ, کہ کسی کو کوئی بات بول دی, کسی کو کوئی ٹانٹ کر دیا, باس کو جا کے شکایت لگا دی کہ یہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, لیکن اس کے منہ پہ آ کے آپ کچھ اور بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیاست میں سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس سچویشن سے کس طرح ڈیل کیا جائے گا؟ 2 طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہائی ٹرسٹ انوائرمنٹ ہے جہاں پر, ایک ہے لو ٹرسٹ انوائرمنٹ. جو آپ جس کی ہائی لائٹ کر رہی ہیں یہ لو ٹرسٹ انوائرمنٹ ہے. آپ کو کمپنی جوائن کرتے ہی شاید 2 سے 3 مہینے, اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں پر اعتماد بھی کرتا ہے, اس کو شاید 3 مہینے لگیں گے. ورنہ تھوڑی سی جو آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار اچھا آپ بیٹھ کے میرے ساتھ ان کی برائی کر رہے ہیں, تو اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ وہ
आप मेरी बुराई उनके साथ भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़, एक कल्चर में गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो यू हैव 2 चॉइसेस। अच्छा, वो कहते हैं ना जिंदगी चॉइसेस का हिस्सा है ना, तो आपने चॉइस करनी। एक ये कि आप उस दौरान कोशिश करते रहे कहीं और किसी बेहतर एनवायरनमेंट की कंपनी में। आई स्ट्रांगली रिकमेंड टॉप एलीट कॉर्पोरेट जिसको मैं कहता हूँ, वहाँ पर ये कल्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पर अगर सियासत भी होगी तो वो फिर आपके मसल्स इतने तगड़े हो चुके होंगे कि आप उसको फाइट मयारी सियासत होगी। एग्जैक्टली। अब एक क्लास लड़ाई लड़ेंगे, वो छोटी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, गले मिलने वाली। तो आप मुसलसल कोशिश करना शुरू कर दें, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें। आई रिकमेंड लिंक्डइन को ज्वाइन करें आप जरूर। अच्छा। वहाँ पर ग्रुप्स हैं बहुत सारे, वहाँ वो देखें। उसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपने बनाए हुए हैं वेबसाइट्स, वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं सामने कौन कौन, आप उनसे कनेक्ट करना शुरू कर दें। लिंक्डइन पे ख़ास तौर पर जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको गोरों से मैंने बड़ा सीखा है, गोरों से, चाइनीज़ एंड जापानीज़ लोगों से, कोरियंस जो जिनको हम कहते हैं चीनी शक्लों वाले जो लोग, वो, और इंडियन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज़ में, आप इनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने लेवल पे जाके चैट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इनसे डिस्कशन करें, हो सकता है आपको इस कंपनी से निकलने में और नई कंपनी में जाने के दौरान की भी हेल्प मिल जाए और वहाँ पर जाकर भी हेल्प मिल जाए। क्या हमें कंपनी की जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं या जो उसके हमारे साइन हम लोग करते हैं पेपर्स के ऊपर, क्या वो अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए हमें? बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, बहुत। कोड ऑफ कंडक्ट, अपना जो लेटर है आपका, क्या उसे कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, और उसके अलावा लेबर लॉज जिस मुल्क में या जिस लैंड पे आप रह रहे हैं, अच्छा, इनको तीनों को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। लेकिन टॉप ऑफ द ऑल अगर मैं कहूँ, इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है, आप ये देखें कि वो जो कंपनी है, अगर तो वो सेठ कंपनी है, 2-3 तरह की कंपनी होती हैं, गवर्नमेंट की है, कॉर्पोरेट है और सेठ है। सेठ कंपनीज़ में हमेशा आपको इंडिविजुअल्स मिलेंगे तगड़े, इंडिविजुअल्स, क्योंकि सेठ हैं। अगर उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर स्टडी नहीं किया, या हमारे पास कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सेठ थे, उनके बेटों ने जाके या बेटियों ने जाके बाहर स्टडी किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, उन्होंने आके यहाँ पे कल्चर चलाया, उनके ऑफिसेज में लुक भी आ गई और उनका सब कुछ चेंज हो गया, और वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए। इवन इन मीडिया इंडस्ट्री में कुछ ऐसी कंपनीज को कुछ को जानता हूँ जिनके आप ओनर का नाम नहीं बता सकते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो बिल्कुल पीछे हट गए, उनका सिर्फ स्पेशल जर्नलिज्म चलेगी। तो अगर तो कंपनी में ये कल्चर है, फिर तो आपकी एचआर तगड़ी होगी, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हम बात कर रहे हैं, इनका ताल्लुक एचआर से है। आपके वहाँ पर ऑफिस में किसी किस्म की लेग पुलिंग हो रही है, विसल ब्लो करने पर, यानी विसल ब्लो इस तरह से है कि मैंने गॉडफ्रेड करप्शन की है, आपने बताया कि ये बंदा करप्शन कर रहा है, तो बजाय इसके कि मुझे वो बुलाएं, आपको ही फारिग कर दें कि नहीं जी आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने विसल ब्लो किया। ये होता है कंपनीज के अंदर। अच्छा। तो अगर विसल ब्लो करने पर भी सजा मिल रही है विसल ब्लोअर को, अगर कोई गॉड फॉरबिड हैरेसमेंट के केसेस हैं जिसमें इलीगल यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, और जो कंप्लेंट कर रहा है उसको सजा मिल रही है, दैट क्लियरली मीन्स के नंबर 1 एचआर तगड़ी नहीं है, नंबर 2 वहाँ पर इंडिविजुअल्स तगड़े हैं, और वो उस इंडिविजुअल के पास लाइसेंस टू किल है, जिसको मर्जी रखे, जिसको मर्जी निकाल दे, जो मर्जी करे। तो अगर आप ये देखते हैं कि ऐसी कंपनी में आप आ गए हैं, बड़ी कोशिश, वो कहते हैं ना, पीपल ज्वाइन कंपनीज एंड लीव मैनेजर्स, लोग रिजाइन करते हैं अपने बॉसेस की वजह से, और कंपनी का नाम सुन के ज्वाइन करते हैं। तो आपने अगर ऐसी कंपनी ज्वाइन की जो बड़ी अच्छी लगती थी आपको, गए तो उन लोगों के साथ काम करना पड़ा जो कि छोटे छोटे सियासतदान थे, तो फिर आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जैसे मैंने पहले बात की थी, लिंक्डइन पे और अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में देखना शुरू कर दें, क्योंकि आप प्रोफेशनल बन चुके हैं, आगे आपके पास 30-35 साल का फ्यूचर है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तो उसमें फिर आपको सारी उम्र वहाँ पर नहीं आप गुजार सकते, तो आपको फिर उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर ये पॉलिटिक्स का कल्चर कम है। लेकिन फौज साहब, यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम सच्चे हैं या हम पॉजिटिव हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इस तरह की नेटवर्किंग करने की? हाँ, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वक्त जो पैलेस्टाइन और इसराइल की जंग चल रही है, उसके बाहर आने वाले ओपिनियन को देख लें। प्रोपेगेंडा मीडिया सारे का सारा उनके पास है, टेलीविज़न, अखबारात सारी उनके पास हैं। मज़े की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने इसको स्टडी किया, जो कि बैंक्स को भी ओन करते हैं, दुनिया भर के कई बैंकों को। उनकी मीडिया इंडस्ट्री में भी गुड फुटप्रिंट है, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। उसके अलावा जो ये बनाते वेपन इंडस्ट्री भी उनके पास है, तो कहीं जब जंग लगती है तो दोनों मुल्कों को वो असला फराहम करते हैं, तो फिर वो कौन सा ओपिनियन डेवलप करेंगे जिसमें उनका असला नहीं बिकता या उनका मीडिया ख़राब होता है? ऐसा नहीं है। इसलिए आप अगर सच्चे हैं तो जितनी एक नेगेटिव आदमी को नेगेटिव प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है। तो आपके लिए वो नेटवर्क तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सच्चाई को कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाला भी हो। तो कंक्लूसिवली सेइंग अबाउट दिस, आप अगर अच्छे हैं तो आपका नेटवर्क ज़्यादा तगड़ा होना ज़रूरी है। अच्छा। ताकि लोग अच्छी बात करें आपके बारे में, लोगों को पता हो कि ये बंदा करेक्ट है और राइटफुल है। दूसरा ये कि आई रिकमेंड ऐसी कंपनी जहाँ पर इंडिविजुअल्स तगड़े हैं और एचआर तगड़ी नहीं है।
HR چھپ جاتی ہے یا ان کو اپنی نوکریاں بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے. آپ کی ان کمپلینٹس پہ وہ لیبر لاز پہ بھی کیا کریں گے, آپ عدالت میں جائیں گے تو کمپنی تو نکال دے گی اور آپ بے روزگار ہو جائیں گے. ہم اس کلچر کی بات کر رہے ہیں, بڑے کلچر. اچھا اسی طرح سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر پڑھ کے سائن بھی کیا, وہ کہیں گے اچھا یار یہ جو لکھا ہے نا یہ لو ہم نے کاٹ دیا, تو کیا کریں گے آپ؟ یو ہیو ٹو لیو. اچھا ہم نے کہا 1 مہینے کی آپ کو ایڈوانس دینی ہے, تم پچھلے نکلوا کے دکھا دو روکی ہوئی ہیں. ایسے ہوتا ہے. سو دس از وی آر لیونگ ان ریئل ورلڈ. تو پھر آپ کیا کریں گے اس میں؟ آپ کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. کارپوریٹ کلچر میں ہیلپ کرے گا, گورنمنٹ جابز میں آپ کو ہیلپ اس لیے کر لے گا کہ مقدمے میں آپ گئے تو آپ کی پرانی پیز وغیرہ واپس آ جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ اسٹیٹ کلچر ہے وہاں پہ آئی ایم افریڈ کہ یہ بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرے گا. سو یو ہیو ٹو پرفارم ویل اپنی مجبوری سے, کیونکہ اس کے بغیر جگہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے نیٹ ورک, کیونکہ اس جگہ کی مجبوری ہے. سو اس سیاست کو آپ دیکھنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں جو کہ کرنا چاہیے. مطلب پازیٹیو سیاست بھی ہو سکتی ہے جسے پازیٹیو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے, اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سائڈ پر جانا ہے, آپ کا رجحان کس سائڈ پر ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. ہمارے ساتھ جناب احمد فواد صاحب موجود ہے, کارپوریٹ ٹرینر ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور جو آفس میں ہمارے سیاست ہوتی ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب, اور اب کچھ واسا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. واسا کے کیا کیا مسائل ہیں ان کو بھی آج ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اور سب سے پہلے اگر لاہور میں دیکھا جائے اور لاہور کے مضافات میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے. گلی گلی میں سیوریج کا مسئلہ ہے, پانی کھڑا ہو جاتا ہے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں, اور کئی فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر چلا جاتا ہے, بیکاز سیوریج کا نظام ہمارا بہتر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی کنیکشنز لگائے جاتے ہیں, جو ایک خاص طور پر جو پانی کی کنیکشنز ہیں وہ واسا کے لیے بڑے درد سر بنے ہوئے ہیں. فنڈز کے ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں واسا کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیر زمین جو پانی ہے وہ اس کی سطح بھی کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے واسا کے لیے. تو آج ہم یہ تمام تر ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان کو حل کیا جائے گا, اور اپ کمنگ پروجیکٹس کون کون سے ہیں واسا کے وہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ MD واسا ہیں غفران احمد صاحب, انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو. بالکل. غفران صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, دن بدن کہہ لیں کہ اس کا جو لیول ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, ہم سب کے لیے بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ واسا کے لیے بھی میرے خیال سے درد سر ہے. تو کس طرح اس کو آپ ایڈریس کریں گے اور اس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی ڈپلیشن انڈر گراؤنڈ واٹر کی ہو رہی ہے, ایک تو میجر ایشو یہ ہے کہ لاہور میں صرف ایک ہی سورس ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر. جی جی. آلٹرنیٹ سورس کوئی فی الحال اسٹیبلش نہیں ہوا. لیکن ایک خوشائندہ بات بھی ہے کہ واسا نے مینجمنٹ کے تھرو پچھلے 3 سال سے پانی کا جو لیول ہے واٹر کا وہ ڈپلیٹ نہیں ہو رہا ہے, یہ نیچے نہیں جا رہا, ایک لیول پہ مینٹینڈ ہے. اس میں واسا نے مینجمنٹ یہ کی کہ ایک تو ٹیوبل ٹائمنگس ہم نے کنٹرول کی ہیں. پانی کا ضیاع جو تھا لوگ ضائع کر رہے تھے, کسی پہلے 15 15 16 ایون 17 18 آورس ٹیوبل آپریٹ ہو رہے تھے. اب ہم نے 10 آورس کیے ہیں, جس کی وجہ سے پر ڈے 40 ملین گیلن پانی بچ رہا ہے. 40 ملین گیلن پانی پر ڈے بچ رہا ہے, سیو ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی ضائع ہو رہا تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لیول کم نہیں ہو رہا ہے, لیکن بڑے سورس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں, یہ رپورٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ دن بدن لیول کم ہو رہا ہے, نہ کہ اس کو جو ہے نا سسٹین کیا جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر سال 1 میٹر کے قریب پانی جو ہے ڈاؤن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن پچھلے 3 سال سے ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا. یہی کہ ہم نے مینجمنٹ کی ہے, گورننس بہتر کی ہے, اور ٹیوبلز کو کنٹرول کیا, آپریشن آورس, اور اس میں جو پرائیویٹ ٹیوبلز ہیں ان پہ بھی فیس چارجز لگائے ہیں. کہ کوئی بھی پرائیویٹ ٹیوبل انسٹال کرے گا تو 1 لاکھ پر کیوسیکس پر منتھ وہ پے کرے گا, اس کا لائسنس لے گا. تو اس طرح کی ریگولیشنز ہیں جن کی وجہ سے اس پہ اسٹیوارڈشپ جو ہے بہتر کی گئی ہے پانی کے انڈر گراؤنڈ کے ایکسٹریکشن پہ. تو اس کی وجہ سے, کنٹرول کی وجہ سے ٹیوبل ٹائمنگز لاہور میں, کیونکہ واسا کے 600 کے قریب ٹیوبلز ہیں, اور 1 آور بھی اگر ہم کم کریں گے تو 40 ملین گیلنس پر ڈے پانی بچتا ہے, یعنی 40 کروڑ
یہ جو ہے بچ رہا ہے, ہاں سیو ہو رہا ہے, سوری 4 کروڑ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا پانی پر ڈے بچ رہا ہے, تو پر منتھ آپ دیکھیں کتنا بچ جائے گا, 120. تو اس طرح پانی ہم سیو کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے لیول ہے. دوسرا جو ایک ہائی کورٹ نے واٹر کمیشن بھی بنایا, ان کی ہیلپ سے جو وائلیشنز ہیں, جیسے گاڑیاں پائپ کے ساتھ ہوتے تھے, اور پودوں کو پانی وہ پائپس کے ساتھ لگاتے تھے, اپنے ریمپس پانی جو ڈیلی بیسس پہ واش کر رہے تھے, یا مختلف شاپس ہیں, ملک شاپس ہیں, وہاں پہ لوگ پانی ضائع کرتے, تو ان کے وائلیشن جو کرتے ہیں ان کے چالان کر رہے ہیں, ان کے 5 to 10,000 فائن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے کوئی اور یہ فائن ہوتا ہے غفران صاحب؟ جی 3000 کے قریب ہم نے چالان کیے ہیں, اور 5 to 6 ملین ہم نے وائلیٹرز جو ان کے بل میں ایڈ کر دیتے ہیں, وہ ہم پیسے لے رہے ہیں. لیکن یہ جو گاڑیاں دھونے والے سروس اسٹیشنز ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پانی کا ضیاع ہوتا ہے, اس کو کر رہے ہیں, انشور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ضائع نہ ہو. وہاں پہ ریسائکلنگ پلانٹ لگائے گئے ہیں, اچھا, تاکہ وہی پانی وہ ریسائیکل ہو. سارے سروس اسٹیشنز پہ لگے ہوئے. جی اس کی مانیٹرنگ جو جوڈیشل واٹر کمیشن وہ بھی کر رہا ہے, واسا بھی کر رہا ہے, اور ہم منتھلی ان کی انسپیکشن کرتے ہیں. اچھا, اور جو سرپرائز وزٹس بھی ہوتے ہیں, تو ان پر ریگولر مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کی, اور وہ چل رہے ہیں آج کل. کسی کو بھی ہم الاؤ نہیں کرتے, اگر کوئی کسی کے بند ہو گیا پلانٹ تو اس کا ہم فوری سیل کر دیتے ہیں, ہمارا اسٹاف سیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میئرز اس طرح کے لے رہے ہیں. باقی جو ہے ایک واٹر میٹرنگ کا ہمارا پروجیکٹ تھا PPP مارٹ پہ, وہ بھی اپروو ہوا, اس کا کنسیشن ایگریمنٹ بھی سائن ہوا, لیکن تھوڑا سا مارکیٹ سر یہ بڑا بہت پرانا ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ لگ بھگ 3 سے 4 سال پرانا ہے واٹر میٹرنگ کا جو یہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے. یہ ابھی تک اس میں کوئی نیا انیشیٹو ہم نے دیکھا نہیں ہے, صرف پیپر ورک ہی چلتا آ رہا ہے پچھلے 3-3.5 سال سے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی اس کا جب کنسیشن ایگریمنٹ سائن ہوا تو اس وقت ڈالر تھا 160 کا. اچھا, آج ڈالر ہے 300 کے لگ بھگ, بلکہ 300 پلس بھی ہوا گورنمنٹ کے تھوڑے سے میئرز لینے کی وجہ سے. 280 لیکن ڈالر تو سر اب ہوا ہے نا, اب 280 کے کوئی 10 سے 16 مہینوں میں ہوا ہے نا, اس سے پچھلے پیچھے یہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ بھی سائن 1 سال پہلے ہوا. اچھا, اس کے بعد ڈالر کے جو روپے کی ڈیویلیوشن کی وجہ سے وہ پارٹی تھوڑا سا کنفیوز ہے کہ کیونکہ لاس ہے ان کو, اور ان کو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کسی نہ کسی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے, وہ کام شروع کریں گے. مطلب ابھی بھی کام شروع نہیں ہوا ہے. ایسکلیشن جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے دیکھیں, وہ PPP مارٹ پہ ہے, ایک پرائیویٹ پارٹی ہے, اور اس نے پیسے لوگوں سے لینے ہیں, ریکور کرنے ہیں. اس نے اپنا بھی تو ایک دیکھنا ہے نا کہ اب ایک اس طرح کی پرائس ہائیک جو ہوگی, اس کی وجہ سے ایک کانٹریکٹ نہیں, بہت سارے کانٹریکٹ اس طرح جو ہیں لٹکے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے یہ ایشوز ہیں. کب تک مطلب آپ کیا کہیں گے, 1 سال میں, 2 سال میں, مزید کتنے سال چاہیے آپ لوگوں کو اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں؟ ہمارے پروجیکٹ کا ٹائم 2 ایئرز ہے. 2 ایئرز, ابھی بھی 2 ایئرز 2 ایئرز ہے, لیکن اس میں کیونکہ یہ ایسکلیشن کے ایشوز ہیں, ان کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. جو ڈالر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور روپیہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے بہت ڈفرینس آیا ہے. لیکن یہ واسا کو جو فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے, فنڈز کے ایشو ہیں, اس کی وجہ سے یہ ڈیلے کر رہا ہے. نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ PPP مارٹ پہ پروجیکٹ ہے, پرائیویٹ پارٹی آئے گی اور وہ اپنی انویسٹمنٹ انہوں نے کرنی ہے. اس کے بعد پر منتھ 170 روپیز پر کنزیومر وہ کلیکٹ کریں گے, اور اس طرح وہ 10 سالوں میں وہ اپنے پیسے ریکور کریں گے. وہ ریکور کریں گے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈنگ کا ایشو نہیں. تو ویسے واسا کے ادارے کو فنڈنگ کا, فنڈز کا مسئلہ ہے. جو ہماری اسکیمز ہیں وہ چل رہی ہیں. تو دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کا ایک ہم سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارا ہے, اس میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں. 54 MGD یعنی 100 کیوسیک کا ہوگا, 50 ٹیوبویلس کے برابر ہے. اچھا, اس کی کیپیسٹی. تو اس کی بھی لینڈ ایکوزیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. کنسلٹنٹس ہمارے اس کا ڈیزائن فائنل کر لیا ہے, بڈنگ ڈاکومنٹس تیار کر رہے ہیں, وہ بینک کو بھیج دیں گے. NOC ہوگا تو انشاءاللہ اس کی بھی اور گورنمنٹ ٹینڈرنگ ہو جائے گی اور شروع ہو گیا ہے. اچھا, تو وہ آلٹرنیٹ سورس ڈیولپ. لیکن سر دوسرا جس طرح میں بات کری تھی کہ لاہور میں جو مضافات ہیں اس میں جو غیر قانونی واٹر کنیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جن کا ہمارے سامنے بھی رپورٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے واسا کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, اور اس کے خلاف کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کارروائیاں کیا ہو رہی ہیں؟ ایک تو ہم نے پچھلے سال پورے لاہور کا سروے اپنے واسا کے سٹاف سے کروایا. اچھا, اور اس میں 32,000 کے قریب ایلیگل کنیکشنز 32,000 کے قریب ڈیٹیکٹ کیے 1 سال میں. وہ ہم نے اپنے بلنگ نیٹ میں شامل کیے. اچھا, اور اس کے علاوہ تھرڈ پارٹیز میں نے ایک اپنے طور پہ کی تھی کہ LDA کی جو اسکیمز ہیں 45 اسکیمز ہیں, انہیں نمبر آف پلاٹس کتنے ہیں, ہمارے کنیکشنز کتنے ہیں. تو وہ ہمارے کنیکشن بلکہ زیادہ تھے کیونکہ بعض لینڈ سب ڈویژنز ہو جاتی ہیں, 10 مرلہ کا پلاٹ ہے 5 مرلہ کا ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ چیک کیے, لیسکو کے کنیکشنز کتنے ہیں, ہمارے کنیکشنز کتنے ہیں, اور جو پولیو میں اس کے
جو ریکارڈ لیا تو اس کے مطابق کوئی 1-2% سے زیادہ چینج نہیں آ رہی. پھر میں ایک سب ڈویژن کو جوہر ٹاؤن کو کنسلٹنگ فرم ہائر کی تاکہ میں دیکھوں کہ اب کیا فرق آتا ہے. ہم آلریڈی سروے کر چکے ہیں تو اس میں بھی 1 سے 2% کا فرق آیا کہ اگر 100 پراپرٹیز چیک ہوئیں تو 1 پراپرٹی یا 2 پراپرٹیز پہ ایلیگل یا ارریگولرٹی جیسے کہ ڈومیسٹک سے کمرشل یوز ہو رہا ہے تو ڈومیسٹک بل جا رہا ہے یا کسی کا ایریا کریکٹ نہیں, تو اس طرح کی چینجز تو اب بڑی کم رہ گئی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. جی جی یہ لوگ لگاتے ایسا نہیں ہے کہ ایک آپریشن کر کے بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے, یہ دوسرا کنٹینیوس ڈیفینیٹلی لوگ لگاتے رہتے ہیں لیکن اس وقت ہم نے شروع کیا ہے FIR دینا. اچھا جو بھی لیگل کنیکشن لگائے پکڑیں گے اس پہ FIR اور دے رہے ہیں. اور پھر ہی لوگ باز آئیں گے ورنہ نہیں لوگ اس کے باز اس سے بڑا ٹرینڈ آیا کہ نیو کنیکشنز کا جو نمبر ہے وہ بڑا ہے. اچھا اب لوگ اپروچ کر رہے ہیں سب ہمارے STOs کو نیو کنیکشن سینکشن ہو رہے ہیں. نمبر آف کنیکشن جو نیو ہے وہ کافی نمبر بڑھ گیا ہے. اچھا سر, جو سیوریج کا مسئلہ ہے لاہور میں وہ بہت زیادہ ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پورا لاہور جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے, تو کیا کہیں گے آپ کہ اس کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ سیوریج کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے اور حل کیا جائے؟ یہ دیکھیں ہمارا ماسٹر پلان لاہور کا تیار ہے, اپرووڈ ہے, گورننگ باڈی نے اپروو کیا ہوا ہے. اس میں اسٹارم واٹر جو ہے اس کا بھی سپریٹ سسٹم ہے, سیوریج کا بھی سسٹم جو ہے ماسٹر پلان وہ اپرووڈ ہے. اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ان فیزز ہوگی. اور ایک ہمارا مائکرو ٹنل بورنگ کا پروجیکٹ ہے سینٹرل لاہور کا جس میں گلبرگ, شادمان, شاہ جمال, ادھر سے لارکس کالونی سے لے کے پورے اپنا علامہ اقبال روڈ, انفینٹری روڈ, یعنی سینٹرل پورا لاہور جو ہے لکشمی, کوپر روڈ, پھر مزانگ سے ہوتے ہوئے گلشن راوی تک جائے, وہاں پہ ڈسپوزل بنے گا, پھر اکراس باندھ اس کو ڈسپوز آف کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا ہمارا PC1 اس میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں اور PC1 ہمارا تیار ہو گیا بلکہ PND میں بھیجا تھا. اس میں کچھ آبزرویشن ہے ہمارے پاس ہے, دوبارہ ہم آبزرویشن اٹینڈ کر کے اس کو دوبارہ سبمٹ کریں گے اور اس کے کنسلٹنٹس نے ڈیزائن بھی فائنل کیا ہو. بڈ نائٹ ڈاکومنٹس ہم نے بنا کے بینک کو بھیج دیے ہیں, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. نیو پروجیکٹس کے جی اوپر بھی ان پہ ورکنگ کام ہو ہو رہا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے. اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں ان ایکسپیکٹڈلی ہوئی ہیں بالکل اور بہت زیادہ ہوئی ہیں اور 1500 mm بارش اس سال مانسون میں ہوئی ہے. اچھا جو پریویس ایئرس کا آپ ریکارڈ اٹھا لیں 500 to 600 mm پورے لیکن مانسون سر میں دیکھیں بارش نا ہوتی تھی. پوری دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں لیکن ان کا سسٹم تو نہیں بیٹھتا, ہمارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ نئے انڈر پاسز بنتے ہیں, ان میں جو ہے نا وہ بارشی پانی جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے, ایکٹیو ہو کے جو ہے وہ کام کرنا مجھے چاہیے. جواب دینے دیں تھوڑا سا. اس سال ہمارے جو ہائیسٹ بارش ہوئی ہے 291 mm بارش, ٹھیک ہے, اور اس کا ڈیوریشن کیا تھا 8 hours 30 minutes. ٹھیک ہے. 2018 میں 288 mm بارش ہوئی تھی 14 hours میں, آلموسٹ ڈبل رین فال انٹینسٹی تھی. تو آپ نے کہا دنیا میں مانسون نیو یارک میں ایک بیگ جو بارش ہوئی 216 mm ایک دن میں ہوئی, اور پورا نیو یارک مزید بات کریں گے اور ہمارا غفران صاحب کو دوبارہ سے بلا کے اور ان ڈیٹیل میں کہ کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے. غفران احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MD واسا ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.